औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9th क्लास कैसे हैं आप लोग? बेटा अब हम लेक्चर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं और ये जो है वो माहौलियात से रिलेट करता है। माहौल क्या होता है इसको पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इंसान के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो भी जिससे हम मुतासर होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, वो सब की सब उसके माहौल में शामिल होती हैं। इसकी तारीफ भी यहाँ लिख दी है कि इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं वो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं। हवा है, आबो हवा है, हमारे इर्द गिर्द जो मिट्टी, पानी, ज़मीन, इंसान, चरंद परंद, ये सब हमारे माहौल का हिस्सा हैं और इसको ये हमारा माहौल बनाते हैं। यही हमारा माहौल है और ये माहौल हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तबई खदोखाल इसमें शामिल होते हैं, इसमें आबो हवा शामिल होती है, इसमें हमारे इर्द गिर्द के लोग शामिल होते हैं और कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द की ज़मीन की शक्ल सूरत जोग्राफियाई हालात बनाए हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस माहौल को वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने इसको बहुत मुतासर किया है। उस वजह से इस माहौल के बारे में स्पेशली इसको पढ़ना, इसको साफ़ कैसे रखा जा सकता है और कहाँ कहाँ इसकी आलूदगी है, कौन सी माहौलियाती आलूदगी में चीज़ें शामिल हैं, वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ का कोई भी शोबा हम अपनी लाइफ का गुजार रहे हैं, उसमें हमारी सियासी लाइफ हो सकती है, मजहबी लाइफ हो सकती है, उसमें हमारी माशरती लाइफ हो सकती है, ये तमाम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी सरगर्मियाँ हैं, ये सब इफ़ेक्ट होती हैं माहौल से। अब माहौल जो है इसके बहुत सारे मसाइल जन्म ले चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है जब इंसान ने तरक्की की है, इंसान ने साइंस का इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कुदरती वसाइल जो उसके पास मौजूद थे उनका इस्तेमाल किया है, इन तमाम चीज़ों को जब इंसान ने इस्तेमाल किया अपनी ज़रूरियात के लिए तो कहीं ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा तो वो जो अल्लाह ताला ने हमें एक वसीला दिया था उसकी कमी की वजह से माहौल इफ़ेक्ट हुआ। कहीं हमने साइंस का जब इस्तेमाल किया, फैक्ट्रीज़ बनाई, हमने बहुत सारे जो है वो नए नए तजुर्बात किए तो उसने भी हमारे माहौल को इफ़ेक्ट किया। माहौलियाती आलूदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे जब बात करेंगे तो पाकिस्तान के तनाज़ुर में हम माहौलियाती आलूदगी के लिए की 3 इक़साम डिफरेंट पढ़ते हैं, जिसमें हवाई या फ़िज़ाई आलूदगी जिसको आप कह सकते हैं, उसके बाद इसके दूसरी जो है वो पानी की या आबी आलूदगी है, तीसरी जो है वो ज़मीनी आलूदगी है। ये 3 किस्म की आलूदगी की इक़साम है। अब ये कैसे होती हैं, क्या कौन सी आलूदगी किस तरह से किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, उसमें हम सबसे पहले अगर आलूदगी की मैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन पर का जिक्र करूं तो किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल होना जो ना सिर्फ इंसानों को बल्कि इंसान जितनी भी जानदार अशिया हैं उनको इफ़ेक्ट करे और उनकी ज़िंदगी पे बुरे असरात डाले, उसका नुकसान पहुँचाए, उसको हम आलूदगी का नाम देते हैं। आलूदगी की इक़साम 3 मैंने आपको बताई हैं, फ़िज़ाई या आबी आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है, आबी आलूदगी है और तीसरी जो है वो ज़मीनी आलूदगी है। अब इन आलूदगी की इक़साम को हम अलग-अलग से पढ़ेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी में सबसे पहले हम देखें कि फ़िज़ा हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसका आलूदा होना, उसका ख़राब होना, उसका जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होना, वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है, माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ़र ऑक्साइड की गैसेस जो हैं इनका बढ़ जाना। ये आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए और जो वापस हम जब अपना सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे जिस्म से खारिज होती है। फिर जो गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही हैं, जो फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हो रहा है, सल्फ़र ऑक्साइड का इस्तेमाल का इखराज हो रहा है। इसी तरह से जब हम अपने घरों में मुख्तलिफ अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं उनसे भी जो है वो मुख्तलिफ गैसें जो हैं उनका इखराज हो रहा है, जो कि हमारी क्लोरोफ्लोरो जो है गैसेस हैं उनको भी आप जानते होंगे, वो भी हमारी सेहत के लिए जो हैं वो मुज़र सेहत कहलाती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो ओज़ोन लेयर जो है वो भी इसी आलूदगी की वजह से ख़राब हो रही है, उसका तय जो है वो दिन ब दिन उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड जैसी गैसेस का जब फ़िज़ा में
بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے اوزون لیئر جو کہ انسان زمین کی پروٹیکشن کرتی ہے، سورج کی جو ایسی شعائیں ہیں، جو ایسی ریز ہیں جو کہ انسانی باڈی کے لیے بیڈ افیکٹ رکھتی ہیں، ان کو روکنے کا کام کرتی ہے، وہ اوزون لیئر جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے، باریک ہو رہی ہے دن بہ دن، جس سے انسان کی صحت پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری یہ گیسز جب ملتی ہیں مختلف فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں کے ساتھ، تو ایک چیز بنتی ہے اسموگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک بڑا ہی خوبصورت ایک سردیوں کا منظر بنتا تھا جسے ہم فوگ کا نام دیتے تھے۔ اب وہ فوگ اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں جب آپس میں مکس ہوتا ہے تو ایک لیئر بنتی ہے اسموگ لیئر، جو کہ سانس لینے کے دوران بھی ہم لوگوں کے لیے بہت بیڈ افیکٹ رکھتی ہے، ہماری آنکھوں کے لیے اس کا بہت برا اثر ہے۔ ہم جب سانس کے ساتھ اس کو اندر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے لنگس پہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ برا افیکٹ پڑتا ہے، اور ہم بری طرح سے ان چیزوں سے افیکٹ ہو کے بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہماری ہوائی آلودگی ہے یا فضائی آلودگی ہے، وہ سانس کے ذریعے وہ ہماری اسکن کے اوپر بہت بیڈ افیکٹس ڈال سکتی ہے۔ اس لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو کیور کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ جیسے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم درختوں کا اضافہ کریں تاکہ آکسیجن گیس جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرتے ہیں درخت تو اس سے کمی اس میں لائی جا سکتی ہے۔ فیکٹریوں میں جو وہاں سے دھواں کا اخراج ہو رہا ہے، جو زہریلی گیسز کا اخراج ہو رہا ہے، ان کے وہاں کوئی فلٹریشن ایسے پلانٹ لگائے جائیں، ان کو وہاں سے روکا جائے، تاکہ وہاں سے اگر وہ گیسز یا وہ دھواں کا اخراج ہو بھی تو وہ اس کو کسی حد تک فلٹر کر کے اس جو ہے وہ فیکٹری سے باہر نکالا جائے، تاکہ وہ فضا پہ بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو۔ کیونکہ انسان جو سائنس کی ترقی ہے اس کو تو روکا نہیں جا سکتا، ٹیکنالوجی کی ترقی کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کو ایفرٹ کرنی چاہیے، تاکہ جو ہم ترقی کی صورت میں فوائد حاصل کر رہے ہیں ٹیکنالوجی سے، وہ دوسری صورت میں ہمارے لیے ہماری صحت کے اوپر جو ہے وہ برے اثرات نہ ڈالے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آبی آلودگی یا واٹر پولوشن کی طرف۔ تو آبی آلودگی کیا ہے؟ آبی جیسے پانی جو ہے وہ اس کے اندر جو آلودگی ہے، عام طور پہ نہروں اور دریاؤں کا جو پانی ہے اس کا وہ آلودہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے فیکٹریاں اور جو کارخانے مختلف کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، ان کو وہ بغیر ان کو ریفریش کیے یا ان کے ٹریٹمنٹ کیے بغیر ان کو پانی میں پانی کے ذریعے بہا دیتے ہیں۔ وہ پہلے نہروں میں آتی ہے، پھر نہروں سے دریاؤں میں جاتی ہے، اور دریاؤں سے پھر سمندروں میں جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی ہماری سمندری مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وہاں مخلوق موجود ہے، جو ہمارے دریاؤں میں مچھلیاں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں سے افیکٹ ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے انڈائریکٹلی انسان افیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ان مچھلیوں کو استعمال کرتے ہیں خوراک کے طور پہ، یا جو پودے، جو سبزیاں، جو پھل جو ہیں اس پانی سے جو پروان چڑھتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں ان کیمیکلز کے ذریعے، تو وہ جب انسان استعمال کرتے ہیں ان کے اندر وہ کیمیکلز کا کچھ نہ کچھ پارٹیکلز یا اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، تو انسانی صحت پہ وہ برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد کیمیائی کھادیں جو ہیں جو پودوں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، پودوں کے اوپر جو ادویات کا جن کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ پانی کے ذریعے ایبزارب ہو کے زمین کے اندر جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے زمین کے اندر بھی پانی کا ایک باقاعدہ ذخیرہ موجود ہے، اور وہاں پہ اس پانی کے اندر جب یہ شامل ہوتی ہیں تو وہ پانی کسی نہ کسی ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا ہے، جانداروں تک پہنچتا ہے، درختوں تک پہنچتا ہے، تو وہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ برے اثرات ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی فیکٹریز ہیں، جو کارخانے ہیں، جیسے ٹینری وغیرہ کا ہے جو چمڑے اور لیدر کی اشیاء کو بناتے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک قسم کے کیمیکلز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ خاص طور پہ فلٹریشن پلانٹ لگائیں اور پانی کو ٹریٹ کر کے جو ہے وہ پھر نہروں میں بہایا جائے، تاکہ اس سے نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو مخلوقات ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں، بلکہ انڈائریکٹلی جب انسان ان چیزوں کو استعمال کرے تو انسان کی صحت پہ کوئی اثرات نہ پڑے۔
اس کے بعد آتے ہیں زمینی آلودگی. زمینی آلودگی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری اپنی زمین ہی ہے کہ زمین کس طرح سے آلودہ ہوتی ہے. اگر ہم اپنے گھر سے ہی شروع کریں تو ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو جو بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ ہم باہر ڈال دیتے ہیں. اس کی بہت ہی بری ایک مثال آپ کراچی میں آج کل دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے جہاں وہ ویسٹ کو ٹریٹ نہیں کیا گیا، اس کو پراپرلی وہاں سے ڈسپوز آف نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں بارشیں ہونے کے بعد بہت جو مین ایک وجہ ہے وہ سالڈ ویسٹ ہے، جو کہ گھروں سے لوگوں نے باہر پھینکا شاپنگ بیگ کی صورت میں. گھر کی جو بھی گندگی تھی، وہ جو ڈھیر تھے، بارش نے ان تمام چیزوں کو جب وہ ظاہر پانی کو راستہ چاہیے چلنے کے لیے، جب وہ راستے بند ہوئے تو وہ اسی ویسٹ، اسی کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بند ہوئے، اور بہت زیادہ نقصان جو ہے آج کراچی کے لوگوں نے دیکھا ہے. تو زمین کی آلودگی جو ہے وہ سب سے پہلے یہی کوڑا کرکٹ جو ہم باہر پھینکتے ہیں، یہ ایک عام گھر کی بات ہے. اس کے بعد جب ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں، فیکٹریز کی بات کرتے ہیں، تو وہاں کا جو ویسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ بھی اگر کسی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ بنتی ہے تو وہاں پہ بھی بہت سارے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، بہت ساری اشیاء ایسی یوز ہوتی ہیں جو پلاسٹک ہیں. پلاسٹک ایسی چیز ہے کہ جو سینکڑوں سال بھی اگر کہیں زمین پہ پڑا رہے یا وہ دبا رہے تو وہ میلٹ نہیں ہوتا. عام شاپنگ بیگ ہی آپ لے لیں، ان کو آپ دیکھیں اپنی شکل کو یہ چینج نہیں کرتے ہیں، کئی 100 سال تک پڑے رہیں یہ اسی طرح سے رہیں گے. تو اس طرح کی چیزوں سے پھر اس کے بعد جو جتنا بھی ہمارے ہاسپٹلس میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان میں یورین بیگس ہیں، ان میں جو ہے سرنج ہیں، ان میں جتنی بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ آپ کی ادویات میں آتی ہیں، اس میں جو بھی پلاسٹک کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں خاص طور پہ ان کو ریسائکل کرنا بھی ان کے لیے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. حالانکہ پاکستان میں ان کو بھی ریسائکل کر کے ان کی مختلف قسم کی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے. لیکن ان چیزوں سے اپنی زمین کو بچانا بھی جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہت سارے جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ریسائکل کیا جائے. اس میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ریسائکل کیا جا سکتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ایک پراپر جو ہے وہ درجہ حرارت پر رکھتے ہوئے ان کو جلا کر ویسٹ کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں ان کو مٹی میں دبا دیا جائے تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان سے بچا جا سکتا ہے. اور پھر اینڈ میں ایک جو ہے سب سے اس سے دیسی قسم کی کھاد بھی بنتی ہے کہ کچھ ایسا سالڈ ہوتا ہے جیسے گھروں میں آپ لوگ سبزیاں اور فروٹس استعمال کرتے ہیں، ان کے چھلکے ہیں، پتے ہیں مختلف درختوں کے، اس طرح کا جو سالڈ ہوتا ہے اس کو ایک پروسیس کے ذریعے اس سے جو ہے وہ دیسی قسم کی گیس بھی تیار کی جا سکتی ہے جو کہ فائدہ مند لوگوں کے گھروں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو جتنی بھی چیزیں انسان کے نقصان پہنچانے کے لیے ہیں، انسان کو ان سے پریشانی ہو رہی ہے، اگر ان کو پراپر وے میں ڈسپوز آف کیا جائے یا ان کو ریسائکل کر لیا جائے تو انسان اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور انسان کی صحت بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے جنگلات کا کٹاؤ. یہ بیٹا اسی آلودگی کا ہی ایک حصہ ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ آلودگی کی اقسام کو پڑھا ہے. آلودگی کی اٹ سیلف 3 اقسام تھیں جن میں آپ نے زمینی آلودگی پڑھا ہے، پانی کی آلودگی پڑھا ہے اور فضائی آلودگی پڑھا ہے. اب اس کا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ جنگلات کا کٹاؤ ہے. اب کیوں یہ آلودگی ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ جنگلات کا کٹاؤ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو زمین ہے اس پہ جو ریسرچ کی گئی اس کے مطابق کسی بھی ملک کے اندر 25% رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم یہاں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 5% سے بھی کم رقبے پہ ہمارے جو ہیں وہ جنگلات موجود ہیں. ہم نے بہت سارے جنگلات کو کاٹ کر وہاں پہ شہر آباد کر لی ہیں یا وہاں پہ فیکٹریز لگا لی ہیں. تو اس وجہ سے بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. آپ خود دیکھیں 25% چاہیے ہمیں ہمارا رقبہ جس پہ ہمارے پاس جنگلات پراپر موجود ہوں، لیکن ہمارے پاس 5% رقبہ بھی ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید کٹائی درختوں کی کر رہے ہیں. بہت پراپر وے میں گورنمنٹ کوشش تو کرتی ہے، سال میں 2 دفعہ شجرکاری کا ہفتہ منایا جاتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں درخت لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ درخت
پروان ان میں سے کتنے چڑھتے ہیں یہ جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے. پودے تو لگا دیے جاتے ہیں لیکن ان پودوں کی پراپر لک آفٹر کرنا، ان کو پانی دینا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ کام جو ہے یہ بعد کا ہے جو بعد میں پراپر نہیں ہوتا. تو بہت ہی کم جو ہے وہ پودے وہ درخت بن پاتے ہیں. لہٰذا بہت کوشش کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ نئے درختوں کو لگایا جائے، پرانے درختوں کو کاٹنے سے روکا جائے. اب آکسیجن کا واحد ذریعہ جو ہے وہ ایک یہ درخت ہیں. اچھا ماحول، فضا اچھی پراپر چاہیے، سانس کی تکلیف سے اگر آپ کو نجات چاہیے، فریش ماحول چاہیے تو اس کے لیے آکسیجن چاہیے. اور آکسیجن کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ درخت ہیں. جب ہم اپنے ارد گرد سے ان درختوں کو کاٹ دیتے ہیں اپنی رہائش کی سہولت کے لیے یا اپنے ذریعہ معاش کے لیے، جب ہم ان کو کاٹتے ہیں تو پھر انسان کی جو پراپر جو پہلی ضرورت ہے وہ اس کی اپنی صحت ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو آکسیجن کے پراپر حصول کے لیے ہمیں درختوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا درختوں کی کٹائی کو جو ہے وہ کم کرنا چاہیے اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے. درجہ حرارت میں اب اس سے جب ہم درخت کاٹتے ہیں تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے گرمی بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں سے گرمی بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کی بھی ایک وجہ جو ہے وہ درختوں کی کٹائی ہے کہ ہم نے بہت برے طریقے سے درختوں کو کاٹا ہے. درخت بننے میں، پودے سے ایک درخت بننے میں کافی وقت لگتا ہے، تو اس وقت کا خیال کیے بغیر اور نئے پودوں کا انتظام کیے بغیر ہم نے اپنے یہاں سے جنگلات کو ختم کیا ہے. تو ہمارے یہاں جو درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر بارشوں میں کمی یا زیادتی یا بے موسمی بارشوں کا آنا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ درختوں کی کمی ہے. کسی بھی علاقے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بارش یا تو ضرورت سے بہت زیادہ ہو رہی ہے یا ضرورت سے بہت کم ہو رہی ہے، یا موسم بارش کا نہیں اور بارش ہو رہی ہے اور موسم بارش کا ہے تو بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری وجوہات ہیں درختوں کی کمی کی وجہ سے. اس کے بعد سیلاب کا آنا بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب درخت نہیں ہوتے ہیں تو پانی کا بہاؤ، جب پانی پگھلتا ہے پہاڑوں پہ، برف پگھلتی ہے، پانی جب نیچے آتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی اس کو رکاوٹ جو دینے والی چیز ہے وہ درخت ہوتے ہیں. جب ان کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے کسی بھی جگہ جمع ہوتا ہے، اس کو پیچھے اس کا کوئی استعمال ایسا سچ نہیں ہوتا ہے. اور جب یہ ایک جگہ ظاہر ہے اس کا لیول بڑھتا ہے تو سیلاب کی صورت، کسی بھی دریا میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے پانی کو جمع کرنے کی، جب اس سے زیادہ پانی آتا ہے تو سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے. تو اس کی بھی وجہ درخت ہوتے ہیں. بارش زیادہ ہوتی ہے، سیلاب کا باعث بنتی ہے، تو وہ بھی درختوں کی کمی ہی اس کی وجہ بنتی ہے. پھر جنگلی حیات ہیں. ہمارے موسم کو نہ صرف ہمارے ماحول کو خوبصورت رکھنے کے لیے بلکہ اس چین کو برقرار رکھنے کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. قدرتی ایک چین ہے، آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں بھی کہ ایک چین بنتی ہے، ایک جاندار دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح ہم درختوں پہ، پودوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ پوری ایک جو چین بنتی ہے وہ درختوں سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر ایک جاندار دوسرے سے، دوسرا تیسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، اپنی لائف کو سروائیو کرتا ہے اور ایونچولی انسان سروائیو کرتا ہے. تو یہ چین جو ہے وہ جنگلی حیات کی صورت میں بھی ہوتی ہے. جنگل میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو بھی بچانا ہمارے ایز اے ہیومن بینگ انسانوں کا فرض ہے. ان کی رہائشوں کو ختم نہ کیا جائے کیونکہ وہ ہماری فضا میں ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے معنی پیدا نہیں کی ہے. اگر درخت ہیں، ان کے اوپر رہنے والے چرند پرند ہیں، ان کے جنگلات کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ماحول کو بہتر بنانے کے میں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پھر ہم بہت سارے جانوروں کو ہم خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کے مسکن، ان کی رہائشیں جو ہیں وہ جنگلات میں ہوتی ہیں، وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں. پھر فارسٹریشن جو ہے، اس کا مطلب ہے جہاں سے درخت کو کاٹا جائے وہاں پہ نئے درخت لگا دیے جائیں تاکہ آنے والے چند سالوں میں جب وہ اس جگہ سے جو ہے وہ درخت دوبارہ اگ کر پیدا ہو جائیں اور وہ انسان ان کو اپنے استعمال میں لا سکے. یہ بہت ضروری ہے. اس پہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور ہمیں انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے نیکسٹ جو اس کا پوائنٹ ہے، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا. وہی آلودگی ہی کی اقسام ہے. آلودگی کی پہلی جو ہم نے قسم پڑھی تھی اس میں 3 اس کے پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں. اس کے بعد
ہم نے جنگلات کا کٹاؤ ہے، اور اب ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا۔ اب زمین صحرا میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ جب ہم بہت زیادہ چیزیں یہاں ایک ہی قسم کی کاشت کرتے جاتے ہیں تو زمین کے اندر جو فرٹیلٹی ہوتی ہے، جو اس کی زرخیزی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ شکار ہوتی ہے، وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ پھر درختوں کا کٹاؤ یہاں بھی افیکٹ کرتا ہے، جب بہت زیادہ درخت کاٹ لیے جاتے ہیں اور زمین پہ مزید جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی تو بھی زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ ایک ہی فصل کا بار بار اگانا، ناقابل کاشت زمین اب کیسے ہوتی ہے کہ زراعت میں ہم نے وہی پرانے طریقے اپنائے ہوئے ہیں جیسے ہمارے سے 2-4 نسلیں پہلے کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ کوئی جدید طریقہ اس میں استعمال نہیں کیا گیا، جدید کھادیں جو ہیں جو کہ زمین کی فرٹیلٹی کو بحال رکھتی ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی بہت بڑے پیمانے پر ہر سال زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے اور ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی پاکستان کی زمین کو بہت فرق پڑ رہا ہے۔ اب زمین خراب ہوگی تو زراعت کا پیشہ افیکٹ ہوگا، زراعت کا پیشہ افیکٹ ہوگا تو باقی تمام ہمارے پیشے، ہماری معیشت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگی، کیونکہ ہم بیسیکلی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں۔ ہم زراعت پہ منحصر کرتے ہیں، ہماری 70% سے زیادہ آبادی زراعت سے منسلک ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ اپنی معیشت وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہماری بہت ساری زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو جائے گی تو پاکستان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، انڈیویجولی بھی اور پورے ایک نیشنل لیول پہ بھی اس کا نقصان ہوگا۔ اب آتی ہے چوتھی جو چیز ہے وہ سیم اور تھور۔ سیم اور تھور کیا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ سیم اور تھور جو ہے وہ زمین کی بیماریاں ہیں۔ سیم کیا ہوتی ہے؟ سیم میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اگر بات کریں تو تمام جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، ہم زمین کے اندر ایک پانی کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اسے ہم اس کے ایک لیول کو واٹر ٹیبل کہا جاتا ہے۔ اب وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ کبھی زمین کے اندر پانی کی مقدار کم ہونے سے اوپر آ جاتا ہے، کبھی وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ واٹر ٹیبل ایک خاص حد تک اوپر آتا ہے اور اس حد پہ آنے کے بعد آہستہ آہستہ زمین کے جو اوپر کے مسام ہوتے ہیں ان کے ذریعے پانی باہر رسنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ مسلسل گیلی رہتی ہے، جسے آپ دلدل بھی بول سکتے ہیں۔ ایسی وہ سافٹ ہو جاتی ہے، مسلسل پانی وہاں پہ رہتا ہے، دلدل بن جاتی ہے، پانی خشک نہیں ہوتا کیونکہ نیچے کا پانی کا واٹر ٹیبل اوپر آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں سیم زدہ زمین۔ سیم زدہ زمین کے اندر جو ہے کوئی بھی پودا نہیں لگایا جا سکتا، کاشتکاری نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو اس کا ہوتا ہے وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ مسلسل گیلا رہنے کی وجہ سے کوئی پودا وہاں پہ اگر گرو کرتا بھی ہے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی جڑیں ہر وقت گیلی رہنے کی وجہ سے گل سڑ جاتی ہیں، تو وہ زمین ہماری بنجر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تھور کی بات اگر کریں تو تھور ایسی چیز ہے کہ 1.5 میٹر تک پانی جب پہنچتا ہے، پانی کا واٹر ٹیبل زمین کی سطح سے 1.5 میٹر تک جب آتا ہے تو زمین کے اوپر اس کے بہت سارے نمکیات جو ہیں وہ زمین جذب کرتی ہے اس کی، اور پھر جب ہم دوبارہ ارد گرد میں ٹیوبل چلتے ہیں یا کوئی ایسی گھاس وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو کہ پانی کو سک کرتی ہے، واٹر ٹیبل نیچے جاتا ہے، لیکن جو نمکیات زمین کے اوپر کی طے کی ہوتی ہیں وہ اوپر ہی رہ جاتی ہیں، اس سے جو زمین افیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم تھور زدہ زمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سوڈیم اور حل پذیر بہت زیادہ نمکیات ہو جاتی ہیں اور یہ تھور زدہ زمین کو ہم کلر زدہ زمین بھی کہتے ہیں۔ اس زمین کو سیو کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ خاص قسم کی گھاس یہاں پہ اگائی جاتی ہے۔ اب گھاس میں اس کا نام کلر گھاس بھی ہے، برمودا گھاس بھی ہے اور سوڈان گھاس بھی ہے۔ یہ 3 قسم کی گھاس جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ لگائی جاتی ہے جو کہ کلر زدہ زمین کو کیور کرتی ہے۔ پھر چارہ جات ہیں جو ہم جانوروں کا کھانا، جو چارہ ہوتا ہے جو جانور کھاتے ہیں وہ بھی ہیں، ان کو بھی لگانے سے ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں۔ اس میں جنتر ہے، برسیم ہے، لوسرن ہے اور باجرہ، یہ وہ پودے ہیں جن کو لگا کر ہم تھور زدہ زمین کا علاج کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔
جبکہ سیم زدہ جو زمین ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں پانی بہت زیادہ اوپر آ جاتا ہے اور مسلسل وہ گیلی رہتی ہے اور ایک جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے، دلدل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس جگہ پہ اگر ہم جو ہے وہ درخت لگائیں، جیسے سفیدی اور پاپلر کے درخت یہاں آپ کو بتائے ہوئے ہیں، یہ لگائیں تو جو ہے وہ زیادہ ان کی جڑیں، یہ ایسے درخت ہیں جن کی جڑیں بہت زیادہ پانی سک کرتی ہیں اور زمین کو یہ بہتر کر سکتی ہیں، دوبارہ قابل کاشت بنا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہروں اور کھالوں اور راج باہوں جو ہیں، یعنی وہ جو راستے ہیں پانی کے، ان کی تہوں کو اگر پکا کر دیا جائے، ان کی صفائی پراپر کی جائے اور ان کو پکا بنایا جائے، ان کے نیچے سیمنٹ کی تہ بچھائی جائے تو پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے، زمین کو خراب ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے، اور یہی پانی جو ہے وہ آگے جا کے فصلوں کے کام آ سکتا ہے، ہمارے ڈیم اس سے بھر سکتے ہیں اور اس سے ہم بجلی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نہری پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے یہ سارے میتھڈ جو ہیں یہ بتائے ہیں، ایک سیم زدہ اور کلر زدہ زمین کو کیسے جو ہے ہم دوبارہ قابل کاشت بنا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر سال بہت زیادہ زمین یا تو سیم کی وجہ سے ناقابل کاشت ہو جاتی ہے یا تھور کی وجہ سے، تو اگر گورنمنٹ بھی اور انڈیویجولی لوگ اپنے طور پر بھی ان طریقوں کو اپنائیں جن میں یہ گھاس ہیں، چارہ جات ہیں، درخت ہیں، یہ اپنی زمینوں کو لگائیں اور ان کو کیور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی زمین پر جو ہے وہ بار بار ایک قسم کی فصل کاشت نہیں کی جانی چاہیے، زمین کو ریلیکس بھی دینا چاہیے، بیچ میں گیپ دینا چاہیے، ایک فصل کی کٹائی کے فوراً بعد دوسری فصل نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس طرح کی حکمت عملی سے ہم اپنی زمین کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ آلودگی کی وہ اقسام ہیں جو انسانی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ان سے انسانی زندگی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، فضا کی وجہ سے انسان کی سکن خراب ہو سکتی ہے۔ تو انسان تمام جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا محور جو ہے وہ انسان ہی ہے، تو انسان کی صحت کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا ذکر ہم نے آج یہاں پڑھا ہے۔ ان کو آپ نے بیٹا اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ماحولیاتی پہلے ماحول کی تعریف، آلودگی کی تعریف کس طرح سے یہ ہوتی ہیں، اس کے بعد آلودگی کی اقسام ہیں اور مزید ماحولیاتی آلودگی کی جو پوائنٹس ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، زمین کا بنجر ہونا، جنگلات کا کٹنا اور سیمر تھور وغیرہ جیسے مسائل، ان کو اچھی طرح سے آپ یاد کریے گا۔ اور آج کا لیکچر بس اتنا ہی ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔